عرش بناؤ کہ حسین آئے شبینہ کوئی نہیں، مولا دا ذکر پڑھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. فرش کو ورش بناؤ کہ حسین آئے ساری دنیا کو بتاؤ کہ حسین آئے اپنے مغرور خیالوں سے گوا بیٹھا ہے پر اپنے مغرور خیالوں سے گوا بیٹھا ہے پر جاؤ فطرت کو بتاؤ کہ حسین جاؤ فطرت کو بتاؤ. گڈی دے چار ٹائر ہوندے تے نال سٹپڑی جسے ذاکر نوں نماز پڑھانی پوے تو پیش نماز دی سٹپڑی بھی ہوندی. ہاں جی بسم اللہ تواڈے کولوں بسم اللہ. موت اپنی سے حبیب ابن مظاہر نے کہا موت اپنی سے حبیب ابن مظاہر نے کہا آج تم لوٹ ہی جاؤ کہ حسین آج تم لوٹ. چونکہ ہے تو 3 دن بعد چھٹے امام دی شہادت دا دن ہے. بس 2 بینڈ پاک مولا چھٹے امام دی شہادت مولانا ساگر صاحب وہ خطاب کرے سن اور مرحومین واسطے دعا ہو سی. بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مرد آباد، حسینیت مرد آباد. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصرین ومعین. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء والمكرمين وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما صاحب الأمر والعصر والزمان ولعنة الدائمة على أعدائهم يوم دعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء صلوات محمد.
उनके अहले बैत कलिमातुल्लाह हैं, अल्लाह के कलिमात हैं, और यही वो कलिमात हैं कि जो हज़रत आदम ने उस वक़्त अदा किए, और इनके दो असर हुए। एक तो वो लफ्ज़ जो थी वो माफ़ कर दी गई, दूसरी सलाहियत पैदा हो गई कि फरिश्ते अब इन्हें सजदा करेंगे। माशाल्लाह। साहब पढ़िएगा। एक सिलसिला है मजलिस तालीम का जो हमारे अजीज़ सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब उन्होंने अपनी वालदा के इस हाल के लिए ये 10वीं मजलिस है उस सिलसिले की कि उससे पहले यहाँ पे काबिल ज़िक्र हत्ता कि जो हमारे लिए मेरे लिए उस्ताद का हैसियत रखते हैं, उन्होंने ये मजलिस पढ़ी है। किबला शराजी साहब किबला शिफा नजवी साहब पढ़ चुके हैं यहाँ कि मैंने ये कहा कि एक सिलसिला है जो शुरू किया गया है और उसकी ये 10वीं मजलिस है। मरहूम अल्लामा इरफान सैनावती फरमाते हैं कि वो लोग जो ये ख्याल करते हैं कि हमें मार कर ये जिक्र ख़त्म किया जा सकता है, वो इस भूल में है कि हमारा मरने वाला 3 मजलिसें छोड़ के जाता है। तो मैंने बताया ना कि इनका जिक्र कलिमातुल्लाह का जिक्र है, और बेहतरीन हदिया अपनी औलाद जब अपने मरहूमीन के लिए इसहाल करना चाहती हैं, भेजना चाहती हैं, तो इससे बेहतरीन और कोई जिक्र नहीं है। और इससे बेहतरीन अमल जो मुझे मामूल किया है, उन्होंने कहा है कि आपने हयात और मौत पे गुफ्तगू करनी है। तो ये तालीमात आले मोहम्मद का फ़रोग़ देने का एक ज़रिया है, एक सिलसिला है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, और बिलखसूस जिस मोमिन ने अपनी मोमिना माँ के लिए ये एहतमाम किया है, अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए। हमारे मकतब में मौत का तसव्वुर, और चूँकि हयात और मौत बाहम एक साथ हैं, हयात समझ में आ जाए तो मौत समझ में आ जाती है, जो मौत को समझ जाए वो हयात को समझ लेता है। तो इंसानी हयात 2 हिस्सों में तकसीम है, एक दुनियावी हयात है और एक उखरवी हयात है। और यहाँ पे मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे मकतब में मौत इख्तिताम ज़िंदगी नहीं है। तवज्जो चाहूँगा कि मौत एंड ऑफ टाइम नहीं है, एंड ऑफ लाइफ नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सवाल पढ़िए कि हमारे यहाँ मौत इख्तिताम ज़िंदगी नहीं है, फ़ानी हो जाना नहीं है, ख़त्म हो जाना नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ मौत अरूज ज़िंदगी है, बुलंदी का नाम है मौत। इसलिए कुरान में मौत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है और तवफ़ा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। तवफ़ा से वफ़ात है और वफ़ात से है। तवज्जो है कि तवफ़ा वफ़ात से है, वफ़ात से है, और वफ़ा का माना ही यही है कि इंसान जो अहद करे उसको पूरा कर दे। माशाल्लाह। वफ़ा किसे कहते हैं कि भाई इसने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब मोमिन दुनिया में अल्लाह से वादा करके आता है, दुनिया में अल्लाह से वादा करके आता है, इसीलिए जब दुनिया से जाता है तो हम कहते हैं कि ये वफात पा गया है, कि इसने ईमान के साथ जिंदगी गुजारी और जो वादा अल्लाह से किया था उसको पूरा कर दिया। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ना कि मौत हमारे यहाँ इख्तिताम जिंदगी नहीं है, और बिलखसूस करबला वाले जानते हैं कि मौत क्या है। करबला वाले जानते हैं कि मौत क्या है। यही राज है ना तारीख में कि बुरीदा सर लोके नेज़ा पे कलाम कर रहा है। मैं तेजी से अपने मौजू की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक नतीजा लेना है कि ये बुरीदा सर कुरान की तिलावत कर रहा है, ये बता रहा है कि गलों का कटने का नाम मौत नहीं है, सांसों के थम जाने का नाम मौत नहीं है,
آنکھوں کے نہ دیکھنے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ حق سے ہٹ جانے کا نام موت ہے، حق کو چھوڑ دینے کا نام موت ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَضْرِبْ، انہیں مثال دو، انہیں ضرب دو، مثال۔ اور مثال دینا، تمثیل، تشبیہ، یہ ہمارے ہاں عام ہے۔ کسی کو بات سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب، لوگ تمہاری عزت کریں گے، لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے، تم سے ٹائم لیں گے۔ تو آگے سے بچہ کہہ دیتا ہے مثلاً، تو اسے مثال چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں مثلاً فلاں چاچی، فلاں انکل کو دیکھ لو، پڑھا لکھا وکیل بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ٹیچر بن گئے، اب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَضْرِبْ، آپ مثال دیں، لَہُم، ان لوگوں کو۔ کیسے مثال دیں؟ مسئلہ حیات دنیا، کہ ان کو ان کی دنیاوی زندگی کی مثال دیں۔ کیسی مثال دیں؟ کمائی، کہ تمہاری حیات دنیاوی پانی کی سی ہے۔ توجہ ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ، ان کو مثال دیجئے، مسئلہ حیات دنیا، کہ تمہاری دنیاوی زندگی کی مثال کمائی، پانی کی سی، یعنی تمہاری زندگی پانی کی طرح ہے، جسٹ لائک اے واٹر، پانی کی طرح۔ وَأَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، وہ پانی کہ جس کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ ہے مثال۔ تو مثال میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اس وجہ کو دیکھیں کہ جس کی وجہ سے مثال دی جا رہی ہے۔ توجہ ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فلانا شیر ہے، توجہ ہے، فلانا شیر ہے، تو اب کیا مراد ہے؟ اس کی چار ٹانگیں ہیں، اس کی دم ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے؟ نہیں، شیر ہے یعنی بہادر ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، ہر کام کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے، لہٰذا وہ شیر ہے۔ یا مثلا نبی کریم نے مثال دی، کہا یا علی انت مثلک فی امتی، علی تیری مثال میری امت میں کمثل الکعبہ، کعبے کی سی ہے۔ علی تم اس امت میں کعبے جیسے ہو۔ اب یہ مثال دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نبی بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ وجہ شباہت کیا ہے کہ علی تو کعبے جیسا ہے۔ کیا مطلب؟ نعوذ باللہ من ذالک، علی ایک جگہ پہ ہیں؟ نہیں۔ کیا علی پتھر کے بنے ہیں؟ کعبہ پتھر کا بنا ہے نا، پتھر کے بنے ہیں؟ نہیں، علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی سی ہے، یعنی لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے، کعبہ نہیں آئے گا حج کرنے۔ کہ لوگ آئیں گے تیرے پاس، تو نہیں جائے گا اپنا حق منوانے کے لیے، تیری مثال کعبے کی سی۔ تو یہ مثال، تو اللہ نے اس آیت میں نبی کریم سے کہا کہ ان کو دنیاوی حیات کی مثال پانی سے دیں، پانی کے ساتھ ملائیں، انہیں کہیں کہ تمہاری جو دنیاوی زندگی ہے نا، یہ آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرح۔ اب پہلی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے جو اسی آیت میں ہے، وَأَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ آسمان سے نازل ہوا۔ آسمان سے مراد یہاں پہ بلندی ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ کہ تمہاری دنیاوی زندگی پانی کی سی ہے جسے اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، آسمان سے نازل کرتا ہے۔ اب پہلی خصوصیت پانی کی یہ ہے کہ یہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، فراز سے نشیب کی طرف آتا ہے۔ اب مثل حیات دنیا کمائن سے مراد یہ ہے کہ تمہاری دنیاوی زندگی عروج سے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ تم پہلے بچے تھے، پھر نوجوان بنے، پھر جوان بنے، پھر بڑھاپے اور پھر قبر میں چلے گئے۔ تو تمہاری حیات دنیاوی کی مثال یہ ہے کہ تم بلندیوں سے پستیوں کی طرف جا رہے ہو، لہٰذا اب اس دنیاوی زندگی پہ ناز نہ کرنا،
یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ پانی جاری رہے تو تازہ رہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، پانی جاری رہے تو تازہ رہتا ہے۔ آپ ایک نہر ہے، نہر کے ساتھ ایک گڑھا کو، دو گڑھے کو دیں، ایک کو نہر کے ساتھ ملا دیں، دوسرے کو نہر سے جدا کر دیں، 2-3 دن ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ گڑھا جو نہر سے متصل تھا وہ تر و تازہ ہے، اس میں بدبو بھی نہیں ہے، تازگی موجود ہے۔ لیکن وہ گڑھا جو نہر سے جدا کر دیا گیا ہے اس میں بدبو بھی پیدا ہو گئی، کیڑے بھی پیدا ہو گئے اور وہ کسی قابل بھی نہیں رہے۔ تو پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ پانی جاری رہے تو تر و تازہ رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا فلسفہ ہماری مجلسوں کا؟ یہ مجلسیں ہوتی اسی لیے ہیں کہ تمہاری حیات دنیاوی کو حیات اخروی سے رکھے، کہ تمہاری حیات دنیاوی کو حیات اخروی کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور جب تک تم جڑے رہو گے تمہاری تر و تازگی باقی رہے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارا امام بھی زندہ ہے، مکتب بھی زندہ ہے۔ دوسری مثال دے دوں، ہمارے ہاں جب مومن دنیا سے جانے لگتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر تلقین پڑھی جاتی ہے۔ تلقین کا فلسفہ سمجھتے ہیں؟ پہلے لفظ یہ ہیں اسم، افہم، سن اور سمجھ۔ یعنی ہمارے مکتب میں عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والا سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے۔ پھر اگلا جملہ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس 2 فرشتے آئیں گے، تم سے سوال پوچھیں گے۔ پہلا پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال پوچھیں گے من رسولوں کا، تمہارا رسول کون ہے؟ تیسرا سوال پوچھیں گے من کتابوں کا، تیری کتاب کون سی؟ چوتھا سوال پوچھیں گے من قبلتوں کا، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ پانچواں سوال پوچھیں گے من اماموں کا، تمہارا امام کیا ہے؟ پھر پوچھیں گے من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سن اور سمجھ، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، کہنا اللہ میرا رب ہے، کہ ڈرنا نہیں، اللہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں، قرآن میری کتاب ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور علی میرے امام ہے، اسلام میرا دین ہے۔ فرشتوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا سٹیٹس کوئی اور ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم جب کفن دیتے ہیں، دفن کرنے سے پہلے تلقین کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، جس کی ملاقات کی امید پر زندہ رہے ہو وہ ملنے آ رہے ہیں۔ اور اس میں تمسک کا لفظ جو ہے، اہل بیت آخری آرزو نبی کریم کی یہی تھی کہ قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہے۔ یہ 2 گڑوں والی بات ہے، یہ 2 گڑوں والی بات ہے۔ یہ تمسک کو میں سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں کہ اس بہرے بیقرار کے ساتھ اگر جڑے رہو گے تو تازہ رہو گے، اور اگر اس سے جدا ہو جاؤ تو بے شک زندہ رہو، مردہ رہو گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نوکے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر کے امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو سر کاٹ رہا ہے اہل بیت کے ساتھ نہیں، یہ جس کا سر کاٹ رہا ہے یہ رسول کے ساتھ ہے، اس لیے یہ زندہ ہے اور وہ پانی کی سی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے وہ انسان کا دل ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جملہ بولتے ہیں کہ اسکندر اعظم دنیا سے گیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یہ جملہ درست بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ درست اس اعتبار سے ہے کہ تخت و تاج کو ساتھ لے کے نہیں گیا، فوجیں یہیں پہ رہ گئیں جہاں تک آیا تھا، راجہ پورس کے ساتھ جیل میں اس کا جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی۔ تو سکندر اعظم کے دونوں ہاتھ خالی تھے، یعنی دنیا کو ساتھ لے کے نہیں گیا تھا، لیکن یتیموں کی آہوں کو ساتھ لے کے گیا تھا، بیواؤں کی بددعاؤں کو ساتھ لے کے گیا ہے۔ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ جو چیز آپ کے ہاتھ میں رہے گی آپ کا وہ عمل ہے جو آپ اللہ کے لیے انجام دیں۔
اللہ کے لیے جب آپ عمل انجام دیں گے وہ آپ کے ساتھ رہے گا. صلوات پڑھیے گا. لہذا دنیا میں جو چیز، اور یہ یہاں پہ چونکہ ہمارا تعلق الہی مکتب سے ہے، یہ میں بچوں کے لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کہ 3 قسم کے طرز تفکر ہیں دنیا میں جو حیات و موت کو ایکسپلین کرتے ہیں. پہلا دہریوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں. دوسرا مادہ پرستوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی مادہ ہے، کریٹر بھی مادہ ہے، اور ہماری صرف مادی زندگی ہے اور یہی زندگی ہے، اسی میں کھاؤ پیو، اس کے بعد انسان جب مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ عجیب نظریہ ہے جو میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے، کسی کو گراں نہ گزرے کہ یہ مادہ پرستوں نے نظریہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اسی دنیا میں، جب انسان مر جاتا ہے ختم، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کوئی اثر ہوتا. یہ تو مادہ پرستوں کا عقیدہ تھا. بقیہ کو مسمار جس فتوے میں کیا تھا وہ یہی تھا. سمجھیے، بقیہ کو جن لوگوں نے مسمار کیا ہے وہ یہی تو کہتے ہیں بھئی مردہ مر گیا، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی اثر دے سکتا ہے، نہ کوئی نتیجہ دے سکتا ہے، اب آخرت میں اٹھے گا اور اس کا حساب ہوگا. عزیزان محترم سمجھیے اس عقیدے کو، اس عقیدے کو سمجھیے. میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، مشترک مثال دینا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے گا. ایک بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات برزخی کا منکر تھا. وہ کہتے ہیں صلوات پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو صلوات کے منکر ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری اسی طرح اسی نظریے کے مالک بندے کے ساتھ میری گفتگو ہو. میں نے اسے کہا بیٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. اب نماز میں جب اس نے تشہد پڑھا، تشہد کے بعد جب سلام پڑھنا تو اس نے کہا السلام علیکم یا ایھا النبی. توجہ چاہوں گا، السلام علیکم یا ایھا النبی. یہ برادران اہل تسنن بھی اسی طرح سلام پڑھتے ہیں، شیعہ بھی اسی طرح سلام پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے اسے پکڑ لیا بازو سے. اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے سلام کیا ہے اس نبی کو جو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن تم نے السلام علیکہ کہا ہے. کہا کی جو ضمیر ہے، یعنی میں مثلا اگر جو بندہ یہاں پہ موجود ہو تو عربی میں اس کو میں کا یا کن سے بلاؤں گا یا کما سے بلاؤں گا. اگر بندہ یہاں پہ موجود نہ ہو تو اسے ہے، ہما اور ہم سے بلاؤں گا. یعنی مثلا علیہ السلام، ان پر ہمارا سلام ہو. علیہ السلام کا معنی یہ ہے کہ آپ پر سلام ہو. انہوں نے روک لیا، اس نے کہا کہ تم نے نبی پہ سلام پہنچایا ہے. نماز میں یہ سلام تم پڑھتے ہو، کہتے ہو السلام علیکہ یا ایھا النبی، تو نبی اگر حاضر نہیں تو سلام کس کو کر رہے ہو؟ جو ہے نبی اگر حاضر نہیں تو سلام کس کو کر رہے ہو؟ تو عزیزان محترم واحد مکتب تشیع ہے کہ جس نے نعت علی کے ذریعے سے اور یا علی مدد کے ذریعے سے بتایا ہے کہ وہ اب بھی سن سکتے ہیں اور آپ بھی مدد کر سکتے ہیں. اب بھی سن سکتے ہیں اور اب بھی مدد کر سکتے ہیں. تو عزیزان محترم یہ حیات دنیاوی در حقیقت ہمیں اخروی حیات کا عرفان دے رہی ہے. یہ جو مثال دی ہے نا کہ تم دنیاوی حیات کو سمجھو، اخروی حیات سمجھ میں آ جائے گی. دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے نہیں. قبرستان بھرے پڑے ہیں. ہم سے زیادہ لوگ خوبصورت بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، قدرت مند بھی تھے، لیکن قبرستانوں میں. لیکن آخرت کی زندگی جو ہے وہ خیر و ابقیٰ، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی. تو مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان عارضی زندگی کے ساتھ دل لگا لے اور اخروی زندگی کو فراموش کرے. تو عزیزان محترم سب سے بڑا ناسور وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا ہونی چاہیے، دنیا کمانی چاہیے، لیکن آخرت کے لیے. تو اس مثال میں کہ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے، یہ ہمیں نبی کریم اور قرآن بتا رہا ہے اس دنیا سے محبت نہ کرنا.
اس دنیا سے وابستگی نہ رکھنا، دل نہ لگانا اس دنیا سے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے بھی افراد جسے اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے، آسمان سے نازل کرتا ہے۔ اب پہلی خصوصیت پانی کی یہ ہے کہ یہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوتا ہے، بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے، فراز سے نشیب کی طرف آتا ہے۔ اب مثل حیات دنیا تمائن سے مراد یہ ہے کہ تمہاری دنیاوی زندگی عروج سے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ تم پہلے بچے تھے، پھر نوجوان بنے، پھر جوان بنے، پھر بڑھاپے اور پھر قبر میں چلے گئے۔ تو تمہاری حیات دنیاوی کی مثال یہ ہے کہ تم بلندیوں سے پستیوں کی طرف جا رہے ہو، لہٰذا اب اس دنیاوی زندگی پہ ناز نہ کرنا، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ پانی جاری رہے تو تازہ رہتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ توجہ چاہوں گا، بسم اللہ۔ پانی جاری رہے تو تازہ رہتا ہے۔ آپ ایک نہر ہے، نہر کے ساتھ ایک گڑھا کو، دو گڑھے کھودیں، ایک کو نہر کے ساتھ ملا دیں، دوسرے کو نہر سے جدا کر دیں، 2-3 دن ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ گڑھا جو نہر سے متصل تھا وہ تر و تازہ ہے، اس میں بدبو بھی نہیں ہے، تازگی موجود ہے۔ لیکن وہ گڑھا جو نہر سے جدا کر دیا گیا ہے اس میں بدبو بھی پیدا ہو گئی، کیڑے بھی پیدا ہو گئے، اور وہ کسی قابل بھی نہیں رہا۔ تو پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ پانی جاری رہے تو تر و تازہ رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا فلسفہ ہماری مجلسوں کا؟ یہ مجلسیں ہوتی اس لیے ہیں کہ تمہاری حیات دنیاوی کو حیات اخروی سے رکھے، واہ جی واہ، ماشاء اللہ جی۔ کہ تمہاری حیات دنیاوی کو حیات اخروی کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اور جب تک تم جڑے رہو گے تمہاری تر و تازگی باقی رہے گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارا امام بھی زندہ ہے، مکتب بھی زندہ ہے۔ دوسری مثال دے دوں، ہمارے ہاں جب مومن دنیا سے جانے لگتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر تلقین پڑھی جاتی ہے۔ تلقین کا فلسفہ سمجھتے ہیں؟ پہلے لفظ یہ ہیں اسم، افہم، سن اور سمجھ۔ یعنی ہمارے مکتب میں عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والا سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ پھر اگلا جملہ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس 2 فرشتے آئیں گے، تم سے سوال پوچھیں گے۔ پہلا پوچھیں گے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا، حضرت امام حسین کے بعد جب لوٹ مار شروع ہوئی ہے، عزیزان گوشوارے تک نہیں چھوڑے گئے۔ یہ 2 ماں اور بیٹا جو ہے نا، جناب سیدہ زہرا اور امام حسین، ان کے مشترکات بہت ہیں، بہت مشترکات ہیں۔ مظلومیت کی مشترکات، ان کے خیام میں آگ تھی، ان کے دروازے پہ آگ تھی۔ اور بی بی جو دوسرا اشتراک ہے جناب امام حسین بھی اور جناب سیدہ زہرا میں، وہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ بی بی کو تماچوں کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا دکھ یہ تھا کہ حسنین کے سامنے تماچے مارے گئے، حسنین کے سامنے تماچے مارے گئے۔ اور امام حسین کا دکھ سنتے ہو؟ امام حسین کا دکھ یہ ہے کہ گلا کاٹا جا رہا تھا، بہن دیکھ رہی تھی۔ مظلومیت اس گھرانے کی بیان نہیں ہو سکتی، اور اس انداز کے ساتھ حب دنیا۔ اور آج کا دن قبلہ نے چونکہ 2-3 دن کے بعد رئیس مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، قبلہ نے بیان کیا، میں ان کی شہادت نہیں پڑھوں گا، میں آج کسی اور مقصد کے لیے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوں کہ 12 کے 12 اماموں کے مسائل، اہل بیت کی تمام مصیبتیں جس جگہ پہ جمع ہوتی ہیں نا، اس کو قلب فاطمہ کہتے ہیں، قلب فاطمہ۔
اور اس قدر مظلوم ہے، میں نے کہا نا حب دنیا، انسان اقتدار میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ تماچے مارتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ رسول کی حب دنیا بھول جاتا ہے۔ جس بیٹی کے احترام میں کائنات کا رسول کھڑا ہو، صرف ایک کرسی کے لیے 4 گھنٹے کھڑا کیا گیا۔ اس علی کی مظلومیت، اہل بیت کی مظلومیت،